मैं हूं अलीना शिगरी। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने बाज़ाब्ता तौर पर रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम कर लिया। इन ममालिक ने दो रियासती हल, गजा में जंग बंदी, यरगमालियों की रिहाई और फ़लस्तीनी अथॉरिटी के इस्लाहात के तनाजुर में अपने अपने ऐलानात किए। ताहम इजरायली वज़ीर आज़म ने इस फैसले को दहशतगर्दी का इनाम करार देकर मुस्तरद किया, जबकि हमास ने इस फैसले का खैर मकदम करते हुए मुतालबा किया कि यह अमल महज नुमाइशी नहीं होना चाहिए, अमली इकदाम किए जाएं ताकि गजा में जंग बंदी हो और इसराइल को मगरबी किनारा हड़प करने से रोका जा सके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सहूलियत की सहूलतकारी में इस कदर आगे बढ़ चुके हैं कि अपने ही इत्तेहादी ममालिक को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहते हैं कि फ़लस्तीन करके इन ममालिक ने हमास को नवाजा है, मैं इनका हिस्सा नहीं बनूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80th इजलास में शिरकत करेंगे। जनरल असम्बली इजलास में शिरकत से कबल अमरीकी दौरे के शेड्यूल में IMF और वर्ल्ड बैंक के सदूर समेत चीनी हम मनसब से मुलाकात तय है। ताहम अहम तरीन मुलाकात अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मदऊ किए जाने पर कल होगी, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत सऊदी अरब, कतर, तुर्की, UAE, इंडोनेशिया और मिस्र के रहनुमा भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म दीगर आलमी रहनुमाओं के साथ मुतादिद कलीदी इजलासों में भी शरीक होंगे, जिनमें सऊदी अरब और फ्रांस की मुश्तरका सदारत में मुनक्किद होने वाली वो कॉन्फ्रेंस भी शामिल है जिसका मकसद फ़लस्तीन के मसले का पुरअमन हल और दो रियासती फॉर्मूले पर अमल दरामद है। इससे कबल शहबाज शरीफ साहब ने लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानी को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि अदर सोने और जवाहरात से भी बढ़कर है, आप हमारे हकीकी सफीर हैं। माशी और सियासी तौर पर पाकिस्तान का दिफा करने पर मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। जहां एक तरफ आलमी सतह पर पाकिस्तान को पजीराई मिल रही है, वहीं डोमेस्टिक फ्रंट पर सियासत, सहाफत, इंसाफ और खेल सभी अंधेर नगरी का शिकार नजर आते हैं। कौमी खेल हॉकी के बाद क्रिकेट भी ज़बूहाली का शिकार है। जिस दहशतगर्दी को वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब एक SHO की मार बताते थे, आज वो नासूर पूरे मुल्क को लपेट में लिए हुए है। फौजी जवान रोजाना जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। जियारत में असिस्टेंट कमिश्नर को बेटे समेत 2 माह अगवा रख कर कत्ल कर दिया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में भी दहशतगर्दी और ऑपरेशन को लेकर सूरत हाल खराब से खराब होती जा रही है। जजेस और वकला के साथ रवा रखे जाने वाले सलूक के बायस बार काउंसिल्स एहतजाज की तरफ जा रही हैं। सहाफ़ी, पुलिस और FIA के रवैये से सख्त नाला है। अपोजिशन रहनुमा नाअहल हो चुके हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के जो MPs हैं वो कल अडियाला जेल के बाहर अवामी असेंबली लगाने का ऐलान कर चुके हैं। मुनसिफ खुद इंसाफ के लिए दरबदर हैं और ऐसे हालात में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की दरख्वास्त ये एतराज लगाकर वापस कर देते हैं कि ये जाती रंजिश पर मबनी है। आर्टिकल 184(3) के तहत मफाद आमा या बुनियादी हुकूक की वजाहत नहीं की गई। नहीं बताया गया कि कौन सा मफाद आमा का सवाल है, ये भी नहीं बताया कि कौन सी बुनियादी हुकूक मुतासिर हुए। लेकिन खुद रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बताया कि उन्हें ये इल्म कैसे हो गया कि दरख्वास्त दायर करते हुए मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के दिल में कौन सी वो जाती रंजिश मौजूद थी। मौजूदा सूल पर रुकने कौमी असेंबली शेर अफजल मरवत साहब का कहना है कि आम आदमी सोचेगा कि जब हाई कोर्ट का जज बेबस है तो हमें क्या इंसाफ मिलेगा। सिर्फ हाई कोर्ट की कारकर्दगी का सवाल नहीं है, बल्कि ये अदलिया के वकार का सवाल है। वो तमाम लिटिगेंट जो अदालतों में जाएंगे वो ये सोचेंगे कि हाई कोर्ट इतनी बेबस है, 5 जज साहबान इतने बेबस हैं, तो ये अदलिया खाक एक आम आदमी को जो है इंसाफ दिलाएगी। जहां जजेस खुद इंसाफ के मुतलाशी बन जाएं तो ऐसे में साइल निज़ाम इंसाफ से क्या तवक्को रखेगा। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकबर राजा साहब ने इंकशाफ किया कि जब हमारे देरीना कारकुन कासिम खोकर की लाश वुरसा के हवाले की गई तो उसको हथकड़ी लगी हुई थी। हमारे दोस्त कासिम खोकर की 3 दिन पहले वफात हुई जेल में, लाश हथकड़ियों में वुरसा के हवाले की गई। आज मेरे साथ ये जो बीबियां खड़ी हैं, जो बच्चे खड़े हैं, जो भाई खड़े हैं, ये सब फरियाद कर रहे हैं। लेकिन हमारे हुक्मरानों की तरफ से हमें बताया जाता है कि सब अच्छा है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा तवातर से ऐसे बयानात देती आ रही हैं जो 90 की दिहाई की सियासत से उनको विरासत में मिले हैं। सन 2000 के बाद पैदा होने वाली जेनजी को फर्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सी सड़क बना ली। जेनजी टैक्स के पैसे का हिसाब मांगती है। वो सवाल करती है कि हमारे बुनियादी हुकूक क्यों मुतासिर हैं। जेनजी की तरजीहात इंटरनेट की रफ्तार से शुरू होकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फवायद पर खत्म होती है, लेकिन इस हकीकत से नाफहम है। साहिवाल में खिताब करते हुए वजीर आला पंजाब क्या कह रही थी आज, आइए आपको सुनवाते हैं।
حالیہ سیلاب میں سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے دور میں بنائی گئی ملتان سکر M5 موٹر وے جلال پور پیروالا کے مقام پر سیلابی ریلے میں بہہ گئی تھی. بالکل اسی طرح اسلام آباد میں بنائی گئی سڑکیں اور انڈر پاسز ایک بارش کی نظر ہو جاتے ہیں. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ہی پروگرام کر رہے تھے کہ ان سڑکوں پر جو لاگت آتی ہے وہ دبئی میں بنائی جانے والی سڑکوں سے بھی زیادہ ہے جن کی لائف ٹائم گارنٹی ہوتی ہے. جس حد پہ کرپشن آپ پہنچ گئے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اسلام آباد میں سڑک دبئی سے مہنگی بنتی ہے اور چلتی نہیں ہے 4 مہینے نہیں چلتی. ہمیں اس وقت پینل میں جوائن کر رہے ہیں بیرسٹر عقیل ملک صاحب، وزیر مملکت برائے قانون و انصاف. بیرسٹر صاحب السلام علیکم، تھینک یو فار جوائننگ اس، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. السلام علیکم. اور ہمارے ساتھ اپوزیشن سے موجود ہے بیرسٹر عمیر نیازی صاحب، رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف. بیرسٹر عمیر نیازی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، السلام علیکم، تھینک یو فار جوائننگ اس. بیرسٹر عقیل ملک صاحب، گفتگو کا آغاز لائک آئی مینشنڈ جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو ڈیفنس پیکٹ ہے اس پہ فائنلی پارلیمنٹ کو اب اعتماد میں لیا جائے گا. یہ جو آبجیکشن ریز ہو رہا تھا ایٹ ہوم، پیپلز پارٹی آپ کے اتحادی بھی ریز کر رہے تھے، پاکستان تحریک انصاف گرچہ تھوڑا دیر سے ہی صحیح لیکن انہوں نے بہرحال اس اقدام کو ہی ویلکم کیا ہے اور اس دفاعی معاہدے پر بڑا پازیٹیو ان کا رد عمل تھا. لیکن یہ پہلے نہیں لے لینا چاہیے تھا پارلیمنٹ کو اعتماد میں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علین صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ دس از ناٹ سم تھنگ دیٹس نیو. ہاں ان رائٹنگ جو ہے بائی وے آف این ایگریمنٹ جو ہے وہ بالکل یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جو ڈیکیڈ سے ہماری ایک کوپریشن چل رہی ہے، ڈیفنس کوپریشن، سیکیورٹی کوپریشن آن ویریس فرنٹس اور ویریس لیولز پہ. تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے اور ہر حکومت جو ہے وہ اس کو اسی طرح جاری و ساری رکھے ہوئے تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی تھوڑا ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں ضرور آپ کو دوں گا. اس میں جو سیج آف مکہ تھی 1979 کے ٹائم پہ، تو اس وقت بھی ہمارے جو ادارے ہیں بالکل حکومت پاکستان نے بھی اور اداروں نے اس وقت بھی مدد کی. ڈیفنس کوپریشن اس وقت بھی تھی اور تمام تر معاملے پہ آگے بات بڑھاتے ہوئے جو دہائیوں سے ہماری ایک کوپریشن چل رہی ہے اس کو فارملائز کیا گیا ہے، اس کو فردر سولیڈیفائی کیا گیا ہے، اس کو فردر اسٹرینتھن کیا گیا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا اعتراض کسی ایک سیاسی جماعت کو ہو سکتا ہے. جی بیرسٹر عمیر نیازی صاحب، میں کوئکلی آپ کا بھی رسپانس پہ چاہوں گی. فلی سپورٹیو آف دی ڈیفنس پیکٹ اور اب جو پارلیمنٹ کو کانفیڈنس میں لینے کی بات ہے؟ بیسیکلی تو جی دیکھیں جس طرح کا ایگریمنٹ ہے یہ ڈیفنس سے زیادہ اسٹریٹجک بھی ہے، اسٹریٹجک ان نیچر ہے اور ڈیفنس سے بڑھ کے دیکھیں یہ پریویس ایگریمنٹ سے بڑھ کے ہے ان اے سینس کہ پریویسلی تو ہم بات کر رہے تھے کہ حرمین شریفین کی بنیادی طور پہ حفاظت کی ذمہ داری لی ہوئی تھی. اب اوور آل ہم کیا اس ایگریمنٹ کے بعد دیکھ رہے ہیں جو اب تک جو ڈیٹیلز آئی ہیں کہ جو پاکستان کا انیمی ہوگا وہ سعودی عربیہ کا انیمی ہوگا اور جو سعودی عربیہ کا انیمی وہ تصور کیا جائے گا پاکستان کا انیمی. اگر اس سینس میں ہے تو بیسیکلی تو یہ ایک قسم کی منی نیٹو ان میکنگ ہے جو اسلامک فرنٹ پہ. تو اس کے لیے اس کی ڈیٹیلز کو ویل کرافٹڈ ہونا چاہیے، ویل ڈیزائنڈ ہونا چاہیے. اور دیکھیں ان وے آپ دیکھیں کہ یہ پیکٹ کون کر رہا ہے. پاکستان کو ایک ملٹری مائٹ صرف نہیں ہے، پاکستان ایک نیوکلیئر آرمڈ کنٹری بھی ہے. تو آپ نے ایک قسم کا نیوکلیئر کور بھی سعودی عربیہ کو دے دیا ہے. تو ایک بہت بڑی ڈیل آپ نے بھی دی ہے اپنے اینڈ سے اور ظاہری بات ہے کہ مسلم ورلڈ کو ایک قریب اس کے لیے بہت سارے اور چیزوں پہ بھی آپ کو ٹائم کے ساتھ سوچنا پڑے گا. کیونکہ جس طرح سے دیکھیں کہ انڈیا آپ کے ساتھ گائے بگائے شیطانیاں کرتا رہتا ہے، مئی میں اس نے کی ہے. ان دا لانگ رن اگر مئی کے بعد اگر کوئی آپ کے ساتھ انڈیا کے ساتھ کنفرنٹیشن ہو جاتی ہے، کوئی معاملہ بنتا ہے، تو اس وقت سعودی عربیہ کا اس پہ کیا سٹانس ہوگا. سپریم کورٹ کے رجسٹرار صاحب کی جانب سے آئے اور اعتراض بڑا دلچسپ ہے سر. ذاتی رنجش کی بنا پر رجسٹرار صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ذاتی رنجش کی بنا پر درخواست دائر کی گئی اور پھر یہ اعتراض لگا کر انہوں نے واپس کر دیا. سپریم کورٹ کا رجسٹرار عقیل صاحب یہ ضرور سمجھائیے گا کیا وہ یہ ججمنٹ ایکسرسائز کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ ان کو تو ٹیکنیکل گراؤنڈز پر نہیں ایک درخواست کو یہ چیز دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ انٹرٹین ہو سکتی ہے، یہ آگے سماعت کے لیے مقرر ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں آپ نے درست کہا اور میں بالکل اگر یہی وجہ ہے بیکاز میں نے تو اس کی وجہ نہیں دیکھی ابھی تک کہ کیا انہوں نے اعتراض لگایا ہے. ذاتی رنجش سر یہ بھی سمجھائیے گا کہ ذاتی رنجش کیسے انہوں نے اخذ کی اور کیسے فائنڈ آؤٹ کی نیت؟ دیکھیں وہ رجسٹرار کا یہ کام نہیں ہے ذاتی رنجش، وہ صرف اس کو ود ان جو سپریم کورٹ رولز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے کانسٹیٹیوشن کے ریلیونٹ آرٹیکلز ہیں اس حوالے سے اس کو دیکھ سکتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا.
کسی حوالے سے کہ وہ اپنی کوئی پرسنل ججمنٹ اس پہ رینڈر کر سکے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اعتراض ہوتا، جو کہ میری نظر میں ایکچولی اعتراض تو بالکل بن سکتا ہے اور اعتراض ہو بھی سکتا ہے، کیونکہ ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو دیز آنریبل ججز، میں یہ سمجھتا ہوں یہ کورم نان جوڈس تھا اور یہ اپروپریٹ فورم نہیں تھا اس چیز کو وہاں پہ لے کے جانے کے لیے. ایون اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے ساتھ یا چیف جسٹس کے ساتھ اگر کوئی ایسا کوئی معاملہ ہے، اگر ان کے آرڈر سے افیکٹڈ ہیں یا رجسٹرار کے آرڈر ہے وہاں کے، تو ایسے کوئی اس میں افیکٹ آ رہا ہے، تو متعلقہ جو چیف جسٹس ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان، وہاں پہ یہ معاملہ ریز کرنا چاہیے تھا. اور وہاں پہ 2 فورمز موجود ہیں، ان میں سے فورمز پہ لے کے جاتے اور وہاں پہ بتاتے کہ جی یہ آپ کے ماتحت ہی جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، چیف جسٹس آف پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے ماتحت ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، تو یہ معاملہ وہاں پہ اپنے متعلقہ جو چیف جسٹس پاکستان ہے ان کے پاس لے کے جایا جاتا. سو یو مین ٹو سے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل، چونکہ یہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ رائٹ فورم سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے کہ جہاں پر ایک جج کے خلاف اگر کارروائی بھی ہو رہی ہے تو وہی وہ فورم ہے کہ جو ایک جج کو جوڈیشل ورک سے روک بھی سکتا ہے، صرف وہی؟ جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس تمام تر معاملے کے اوپر ایڈمنسٹریٹو آرڈر تو چلیں، جو بھی متعلقہ ہائی کورٹ ہے اس کا جج اگر روکتا بھی ہے تو اس کے آرڈر کو آپ چیلنج کرنے کے لیے عدالتی فیصلہ، عدالت کا رخ تو نہیں اختیار کریں گے آپ، تو اپنے متعلقہ چیف ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ اپنے متعلقہ چیف جسٹس کے پاس جائیں گے. کوئی عدالتی آرڈر تو نہیں دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے، انہوں نے تو ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر دیا ہے. لیکن جہانگیر جدون صاحب کا کلیم آن ریکارڈ ہے، بیرسٹر عقیل صاحب، جہانگیر جدون صاحب نے کہا کہ کمرہ عدالت میں چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا وہ کوئی ریسٹریننگ آرڈر جاری نہیں کریں گے، لیکن جب وہ چیمبر میں گئے اس کے بعد پھر یہی دیکھا گیا، جب وہ آرڈر انہوں نے لکھوایا تو وہ ریسٹریننگ آرڈر تھا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں، میں اس نیٹی گریٹی میں نہیں پڑھوں گا، پر میں سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کی وقار، اس ادارے کی جو ایک اسٹریچر ہے، اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ آپ عدالتوں میں آرڈرز کو چیلنج کریں. آپ متعلقہ جو چیف جسٹس پاکستان ہے ان کے پاس لے کے جاتے اور ان کو کہتے کہ یہ اگر if this is ایک ان لافل آرڈر ہے، ایک انلیگل آرڈر ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یا یہ کیسے کر دیا ہے اکارڈنگ ٹو وٹ پرنسپلز آف لا یا وٹ آرٹیکلز آف دا کانسٹیٹیوشن. سو آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ریسپیکٹیو جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان سے ہی رجوع کرنا چاہیے تھا. بیرسٹر عمیر نیازی صاحب، سر یہ ججز کی ذاتی رنجش کیا ہوتی ہے؟ آپ کے خیال میں یہ ایگزسٹ بھی کرتی ہے اور کیا آپ لوگ بھی کسی ذاتی رنجش کا شکار ہیں؟ دیکھیں، ذاتی رنجش تو پھر ان جج صاحب کی ہونی چاہیے نا جنہیں کام سے روک دیا گیا، اور انہیں کیوں روک دیا گیا وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. کہ آپ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے دیکھ رہے ہیں کہ ایک پرٹیکولر سیٹ آف ججز ہے جو اس سسٹم کو قبول ہی نہیں ہے، اس سسٹم کو پسند ہی نہیں آ رہا، جس کے گھروں تک کی سرویلنس کی جا رہی ہے، اور وہ پھر لیٹر لکھتے ہیں، اب ہائی لائٹ کرتے ہیں، ان کا کنسرن چیف جسٹس ان کو سنتا نہیں. الٹیمیٹلی وہ اپنے جو ہے نا سپیریئر جوڈیشری سپریم کورٹ سے رابطہ کرتے ہیں، تب بھی سنوائی نہیں ہوتی. تو یہ جو ذاتی رنجش سامنے صاف نظر آ رہی ہے بات ہے. پھر دیکھیں، آپ ایک جج کو کام سے روک رہے ہیں، کس طرح روک رہے ہیں؟ جوڈیشل سائیڈ پہ ایک پٹیشن انٹرٹین کر کے آپ نے ریسٹریننگ آرڈر پاس کر دیا. اس ریسٹریننگ آرڈر کی کوئی نظیر ہی نہیں. جہانگیر جدون صاحب نے جو ٹرانسکرپٹ کے لیے لکھا وہ کیوں دیا کہ وہ کورٹ میں ایسا کوئی اناؤنس ہی نہیں ہوا. کیس کیا ہوا تھا؟ ایز آبجیکشن کیس فائل ہوا کہ آیا انٹرٹینیبل بھی ہے نہیں ہے. ابھی تو اس کا ڈیسائیڈ ہونا تھا، نہ اس نے کوئی جج صاحب کو نوٹس ہوئے، نہ کوئی ہوئے، اور اس کی نظیر ہی کوئی نہیں ملتی. آپ نے ایک جج صاحب کو کام کرنے سے روک دیا. اب جج صاحب کو کام کرنے سے روک دیا، ظاہری بات ہے وہ ایک اپیلیبل آرڈر ہے، انہوں نے کدھر جانا ہے؟ انہوں نے اس کی اپیل لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اگلا فورم سپریم کورٹ ہی ہے نا، وہاں لے کے جانی ہے. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہی. ویلکم بیک. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں کہ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ حالات کی رفتار بتا رہی ہے، وہ تو پی ٹی آئی کو بھی سمجھ رہے ہیں، پارلیمنٹ سے وہ بھی باہر آ رہے ہیں، اور کچھ جج عدلیہ سے باہمی مفاد کی خاطر وہ کہہ رہے ہیں مستعفی ہو جائیں گے. سر یہ کتنا الارمنگ ہوگا؟ یہ دونوں پی ٹی آئی کا بھی پارلیمنٹ سے باہر آنا اور ججز کا بھی اگر سسٹم سے باہر آ جانا، یہ آپ کی جو فنکشننگ ہے اس وقت ایک سسٹم کی، اس کو کتنا یہ ٹھیس پہنچائے گا؟ دیکھیں، پی ٹی آئی نے تو یہ پہلے بھی تجربہ کر کے دیکھا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی نے پہلے بھی استعفے دیے تھے، اور اس کا کیا پھر ان کو جو ثواب ملا وہ بھی آپ نے دیکھا. تو حکومت تو چلتی رہی، اور بالکل حکومت جو ہے اپنے اقدامات جو اس نے اٹھائے اس وقت کے ٹائم پہ تو بالکل وہ اٹھائے. لیکن یہاں پہ یہ بات دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پی ٹی آئی کو کچھ حاصل حصول نہیں ہونے والا استعفے دینے سے. ججز، بیرسٹر عقیل صاحب، ججز اگر
जजेस की अगर रिवोल्ट की बातें शुरू हो चुकी हैं इस मुल्क में कि किसी मूवमेंट की तरफ जाएंगे और सिर्फ लॉयर्स नहीं होंगे, वो जजेस भी नजर आ सकते हैं। मैं इसी पे ही थोड़ा सा अर्ज कर दूं तो पीटीआई का पहले मैं जरा थोड़ा सा उसमें कोशिश करके आपको समाप्त कर देता हूं कि कमेटी से उन्होंने कहा पहले नेशनल असेंबली से देंगे क्योंकि नेशनल असेंबली में 45 और 47 की बहस है, सेनेट से नहीं देंगे। फिर कहा जी सेनेट से भी दे रहे हैं, सेनेट से भी। आज दिन तक मैं आपके शो में ये इंकशाफ कर रहा हूं कि तमाम तर कमेटी से इस्तीफा तमाम तर एमएनएज ने नहीं दिया। ये भी ऑन रिकॉर्ड बात आनी चाहिए कि पीटीआई के अपने एमएनएज हैं जिन्होंने तमाम कमेटी से नहीं किया, अपनी मनपसंद कमेटी से दिए हैं इस्तीफे और सारी कमेटी से नहीं दिए, और कईयों ने तो इस्तीफे दिए भी नहीं है। तो कम से कम इस चीज को भी देखना चाहिए कि जिसका हुक्म है अपनी पार्टी के जो चेयरमैन है वो भी नहीं माना जा रहा। तो कम से कम इस हवाले से भी देखें। अब जजेस की इस्तीफों की जो आप बात कर रही है तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा मामला है। देखें बिल्कुल हमेशा से ये एक बात रही है, जजेस के अंदर भी ग्रुपिंग होती है, जजेस के अंदर भी लाइकनेस डिसलाइकनेस होती है जो कि नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ जजेस को हमेशा से आइन और कानून के साथ खड़े होना चाहिए और अपने आप को सिर्फ with the constitution and with the law अपने आप को उस जो फोर कॉर्नर्स ऑफ द लॉ है अपने आप को कंस्ट्रेन करना चाहिए या कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में कंस्ट्रेन करना चाहिए। तो बेहतर ये होगा कि बजाय इसके कि इस्तीफे अगर कोई जज समझता है कि उसने नहीं करना काम एज जज ऑफ द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट, देन वो उनकी अपनी मर्जी है। बट बैरिस्टर अकील साहब, ये आपकी गवर्नमेंट में ये जो एतराजात उठाए जा रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम से पहले के सेट ऑफ जजेस और 26वीं आईनी तरमीम के बाद के, ये कितना डैमेजिंग है फॉर योर ओन गवर्नमेंट सर? मतलब इस किस्म के जिस तरह से निज़ाम चल रहा है, आप मुतमईन है खुद? क्योंकि हर गवर्नमेंट ने जो है वो फिर एक पार्टी ने ऑपोजिशन में जरूर आना होता है। अभी आपका मुखालिफ जो है वो बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब की जो पार्टी चेयरमैन है वो इस वक्त अपनी पिटिशंस को लेके उनकी पिटिशंस फिक्स नहीं हो रही है। सो ये एतराज तो जोर पकड़ रहा है। देखिए पिटिशंस अगर फिक्स नहीं हो रही तो फिर 9 मई के केसेस में 8 जो केसेस थे उनमें से कैसे बेल मिल गई 9 मई के 8 केसेस में? उसके अलावा 7 और केसेस में बेल दायर की गई और उसमें भी मतलब इसी तरह मामला चल रहे हैं, प्रोसीडिंग्स भी चल रही हैं, मुख्तलिफ केसेस हैं। अब केसेस इनके ये लोग खुद फाइट आउट इनकी कर रही है लीगल टीम। अब वहां पे ये कहें कि हमारे केस सारे फिक्स हो जाएं एट द सेम टाइम, तो दैट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑब्वियसली वो एक अपना टाइमलाइन है, उस टाइमलाइन में फिक्स होते हैं और वो केसेस जो हैं मुतलका जो हाई कोर्ट के जो दायरी ब्रांच है उसके बाद जो उसकी रिट ब्रांच होती है वो उसको देख रही होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ऑलरेडी इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट कर चुकी है कि तोशाखाना 2 केस जो है उसमें भी मुमकिना तौर पे इमरान खान साहब की एक सज़ा मुंतज़र है। और आपके नज़दीक भी ये मामला जो है वो 24 सितंबर को या सेम उसी दिन जिस दिन उनकी जो 190 मिलियन पाउंड केस की सज़ा की जो मुअत्तली की अपील है जिस दिन फिक्स हुई है उसी दिन आ सकती है ये सज़ा भी? देखिए जिसने चोरी की होती है फिर उसको ये तो पता होता है कि उसने चोरी की है। अब यहाँ पे उस तोशाखाना का जो आइटम था, जो बल्गरी का ज्वेलरी सेट था या व्हाटएवर आइटम देयर वाज इन तोशाखाना 1 और 2, वो तो बिल्कुल उसकी गलत अप्रेजल्स भी हुई, उसको रखा भी गया, उसको बेचा भी गया। तो ये तमाम तर तो एक हार्ड फैक्ट्स हैं, ये हमें देखने पड़ेंगे। हाँ, अगर किसी पॉलिसी की वायलेशन हुई है, किसी कानून की वायलेशन हुई है और वाक़तन ये मामलात इसी तरह हुए हैं घड़ी के साथ या ज्वेलरी सेट के साथ, तो बिल्कुल फिर तो इंसान को खुद ही पता होता है कि उसने चोरी की है या नहीं की है। तो अब इस तमाम तर मामले के ऊपर अगर कोई वायलेशन ऑफ लॉ है या वायलेशन ऑफ ऐसी कोई बात है तो बिल्कुल एक्सपेक्ट ये कर रहे होंगे कि सजा होगी। राइट, लेकिन अब ये कब होगी, कौन सी तारीख को होगी, ये मुझे नहीं पता। राइट, बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, अकील मलिक साहब ने जिस तरह से कहा कि आपके तमाम एमएनएस की तरफ से अभी तक इस्तीफे नहीं आए हैं, जो कमेटियों से इस्तीफे देने का सिलसिले का आगाज हुआ था, और ये पिक एंड चूज हुई है कि जिन कमेटियों से जो मन पसंद जो कमेटियां हैं, जो बैरिस्टर अकील साहब भी ये बात रेस कर रहे हैं कि आप लोग ने उससे इस्तीफे जो है वो नहीं दिए। नहीं, देखिए कमेटीज कोई जो है ना एमएनए शिप की तरह कोई परमानेंट नहीं होती, ये पार्टी की तरफ से नॉमिनेशंस होती हैं। किसी का इस्तीफा आया या नहीं, असूली तौर पे तो सबके इस्तीफे आ गए हैं, सिर्फ उनके नहीं आए होंगे, 1-2 के जो मुल्क से बाहर बैठे हैं, बाकी उन्होंने भी कईयों ने टीसीएस करा दिए थे, पहुंच गए थे। बात है जब पार्टी ने अपनी नॉमिनेशंस विड्रॉ कर ली हैं, आप तहलील कर दें, हमारी जिधर आप समझते हैं कमेटी है वो आगे किसी और को दे दें, आपका इस्तेकाक है यूज करें, हमने तो नहीं रोका।
بات ہے ہم نے تو اپنی انٹینشن کلیریفائی کی ہے. ہم نے استعفے اس لیے نہیں دیے کہ آپ ہمیں منانے آئیں گے اور ہم دوبارہ ادھر بیٹھ جائیں گے. ہم نے جب کمیٹیز چھوڑ دی ہیں جیسا چیئرمین عمران خان نے کہا. اس سے آگے کا بھی اگر کوئی اسٹیپ کہا جائے گا تو وہ بھی پارٹی اس کو آگے کا دیکھ لے گی. اسٹیپ تو نون لیگ آلریڈی پریڈکٹ کر رہی ہے کہ آپ لوگ پارلیمنٹ سے باہر آ رہے ہیں کلیکٹیو ریزگنیشنز کے فارم میں. عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں یہ کب ہونے جا رہا ہے؟ یہ تو دیکھیں یہ تو خان صاحب نے ڈیسائیڈ کرنا ہے نا, یہ تو کوئی بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتا. مگر بات ہے کہ ایک چیز دیکھنے والی ہے, سسٹم جس طرح سے چلایا جا رہا ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے. دیکھیں کیسز کا آپ کہہ لیں کہ چوری جس نے کی ہے اس کو پتا ہوتا ہے. دیکھیں چوروں کو پتا ہے تو اس لیے وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں نا. چور اس لیے ہل نہیں رہے, اس لیے اپنے توشہ خانہ والے کیس انہوں نے سارے FIA کو بھجوا دیے ہیں. ٹھیک ہے, اگر اتنے وہ آپ ہیں لوگوں کے عقیل صاحب آپ لوگوں کے توشہ خانہ کیس کے حوالے سے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کو پتہ ہے سزا ہونی ہے, کہ جس نے چوری کی ہوتی ہے اس کو پہلے ہی پتا ہوتا ہے کہ سزا ہونی ہے. دیکھیں ہمیں سزا کا کیسے پتہ نہیں. دیکھیں القادر کیس جنوری میں اپیل فائل ہوئی تھی, آج تک نہیں لگا. PTA کا چیئرمین کو ہائی کورٹ سیٹ اسائڈ کرتی ہے اس کی نومینیشن, ٹھیک ہے, کہتی ہے غلط اپوائنٹ ہوئے تو اس کے لیے فوراً عدالت گھنٹوں میں لگ جاتی ہے اور اس کو سٹے بھی مل جاتا ہے. تو ادھر آئین کا قانون کا جو دورہ معیار ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے. آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک انکشاف کیا کہ گزشتہ چند روز قبل پاکستان تحریک انصاف کا ایک ورکر قاسم کھوکر جن کی گجرانوالہ جیل میں ہلاکت ہوئی, ان کی باڈی جو ورثہ کو دی گئی تو وہ باڈی ہتکڑیوں میں تھی. آپ کو معلوم ہے سر اس حوالے سے؟ نہیں, میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے اس پرٹیکولر کیس کے حوالے سے. اور اگر کوئی بھی قیدی ہو, نہ کہ اس کی سیاسی وابستگی دیکھی جائے, لیکن اگر کوئی بھی ملزم ہے پھر وہ مجرم ہے, ظاہری بات ہے اس کا ٹرائل کنکلوڈ ہو گیا ہے, وہ اپنی سینٹنس سرو کر رہا ہے. اور بالکل اگر اس کی جیل میں ڈیتھ ہو جاتی ہے انفارچونیٹلی, تو بالکل خدا نہ خواستہ اگر ایسی کوئی سچویشن ہو تو وہ کوئی بھی ہو, تو میں سمجھتا ہوں اس پہ کوئی تشدد یا کوئی ایسی والی اس حوالے سے بات نہیں ہونی چاہیے, اور کوئی ایسی اسپرشنز کاسٹ نہیں ہونی چاہیے کہ شاید اس کو کوئی تشدد ہوا ہے یا نہیں ہے. مجھے اسپیسیفک کیس کا نہیں پتا. سر آپ یہ بات پروب کروائیں گے, یہ آپ یہ ہارڈ فیکٹ جو سامنے سلمان اکرم راجہ صاحب آج رکھ رہے ہیں, آپ یہ انویسٹیگیٹ کروائیں گے؟ کیونکہ لاش نے کیا, کیونکہ سوال اٹھ رہا ہے لاش نے کیا بھاگ جانا تھا, اور لائک یو سیڈ کہ وہ ایک پاکستان تحریک انصاف کا ورکر ہونے سے پہلے, ایک مجرم ہونے سے پہلے ایک پاکستانی ہے. جتنی ہیومن رائٹس کی وائلیشنز پہ سوال اٹھ رہے ہیں, جتنے پریزن رولز کی وائلیشنز پہ سوال اٹھ رہے ہیں, یہ سب آپ کے دور حکومت میں ہو رہا ہے. سو ول دس بی پروبڈ سر؟ This should be probed and definitely اس میں ہونا چاہیے انویسٹیگیشن, جو ایک تھرو انویسٹیگیشن ہے. متعلقہ جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہیں ان سے بھی ایک رپورٹ طلب ہونی چاہیے. سنس لا اینڈ آرڈر از اے پروونشل سبجیکٹ, میں اپنے تئیں تو ضرور یہاں پہ فرام فیڈریشن جو ہمارا فرام منسٹری آف لا اینڈ جسٹس ہے ان کو متعلقہ میں I'll seek the facts behind this کہ اس میں کیا اس کی پروب ہوگی اور اس میں کیا اس کی فیکٹس یا سرکمسٹانسز تھے اس تمام تر معاملے کے اوپر. بیرسٹر نیازی صاحب, اس وقت ایک پاکستان تحریک انصاف بند گلی کی طرف کمپلیٹلی جا چکی ہے. اسٹیبلشمنٹ سے آپ لوگ کو منع کر دیا, کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوگا. آپ حکومت کے ساتھ یا پولیٹیکل انٹیٹیز کے ساتھ آپ مذاکرات کرنا نہیں چاہتے, تو واٹ ہیز PTI ڈیسائیڈڈ سر؟ دیکھیں بات ہے کہ PTI نے تو وہی ڈیسائیڈ کیا جو اس کی 8 فروری سے پہلی والی پوزیشن تھی. PTI تو کسی چینج آف پوزیشن کی بات ہی نہیں کر رہی. PTI وہ کسی بیک ڈور چینل کی طرف نہیں دیکھ رہی. اور خاص طور پہ عمران خان صاحب نے 3 نام لے کے کیوں کہا ہے کہ بھائی نہ کریں, کیونکہ انہیں کسی طرح کا کوئی انڈیکیشن ہوگا تو انہوں نے اسی لیے اس سارے چینلز پہ کہا کہ نہیں بھائی آپ نے کوئی بات کرنی. بات ہے گنڈاپور صاحب, بیرسٹر سیف صاحب, بیرسٹر غور صاحب ور ان کانٹیکٹ سر؟ جی وہ ہوں گے تو تبھی خان صاحب نے کہا نا کہ نہیں آپ نے کرنی. خان صاحب نے کیوں کیٹیگوریکلی نام لیے ہیں, اور خان صاحب نے تمام دروازے بند کیے. دیکھیں اس کے سسٹم میں کسی نے تو کھڑے ہونا ہے. دیکھیں ایک ہم بائی دا وے بات کرتے ہیں, ایک آپ نے گجرانوالہ کے پرزنر کی بات کی, خالی اسی کے کانٹیکس میں اس بات کو ایویلیویٹ کر لے نا. دیکھیں اگر قاسم کھوکر کی جیل میں ڈیتھ ہوئی ہے, اس کا جرم کیا تھا؟ دیکھیں آپ نے چلے 5 سال کی دھکے سے اس کو سزا دلوا دی. کبھی ہوا ہے کہ 5 سال کی سزا کسی بندے کو ہوئی اور اس کی آج تک اپیل تو چلیں دور کی بات ہے, اس کی ضمانت کی سسپینشن کی درخواست بھی نہیں سنی گئی.
مطلب اتنا ظلم ہوتا ہے. یہ تو نظام عدل پہ اس کا جو ہے نا خون کا جواب دینا پڑے گا. بنیادی طور پہ ہم تو ایک ہتکڑی کو رو رہے ہیں. بات ہے وہ تو 3 دن سے دوائی کے لیے تڑپتا رہا ہے جیل کے اندر, تو اس کو جیل والے کہتے ہیں تم مکر کر رہے ہو. ٹھیک ہے, بندے کا ہارٹ فیل ہو گیا, کسی نے نہیں دیکھا. بیرسٹر عقیل صاحب, اب آخری سوال آپ سے. آپ چونکہ مسکرا رہے تھے اسٹیبلشمنٹ سے کانٹیکٹ نہ ہونے کے سوال سے متعلق, جو کہ خان صاحب نے 3 نام لے کر بھی بڑا کلیئر کر دیا ہے, نو مور ٹاکس. اگرچہ بڑی چمگوئیاں تھی کہ اگلے خود بھی بات نہیں کرنا چاہتے, بٹ آخر میں یہ بھی ضرور بتائیے گا بیرسٹر عقیل صاحب کہ عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ, جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, اس کو بلاک کرنے سے متعلق باقاعدہ ایک پٹیشن بھی جا چکی ہے. جو وکیل ہیں وہ بیرسٹر ظفر اللہ صاحب ہیں. سو گورنمنٹ ہیز ڈیسائیڈڈ کہ اس اکاؤنٹ کو شٹ ڈاؤن کرنا ہے. نو فری اسپیچ سر. دیکھیں یہ تو اب گورنمنٹ پہ تو نہیں لگ سکتی بات کہ اگر کوئی بھی حکومتی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو. سر رانا ثناء اللہ صاحب نے میرے پروگرام میں کہا تھا گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ یہ بلاک ہوگا یہ اکاؤنٹ, اور یہ پریئر میں بھی اب اس پٹیشن کے انلیگل, ان لافل, مسچیویس, میلیشیس. گورنمنٹ کا یہ ایک سٹانس دیکھیں, یہ تو میں آپ کو واضح طور پہ بتاؤں کہ کوئی بھی وہ اکاؤنٹ ہو, اور وہ کسی کا بھی اکاؤنٹ ہو, اگر وہ ان وائلیشن آف دا لا اگر آپریٹ ہو رہا ہے, اور اگر اس میں قانون کے خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں تھرو ٹویٹس, تھرو ری ٹویٹنگ اور وٹ ایور, تو وہ اس کے لیے تو بالکل قانون موجود ہے. اور وہ پیکا ایکٹ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا اطلاق بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ایک پروب ہے وہ بالکل ہو رہا ہے, نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہماری ہے وہ اس کو پروب بھی کر رہی ہے اس تمام تر معاملے کے اوپر. تو میں آئی وڈنٹ وانٹ ٹو جمپ انٹو دی ججمنٹ, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں دوبارہ یہ بات ضرور کہوں گا جو آپ نے بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے جو ہیں وہ ان پی ٹی آئی کے لوگوں کو نام وغیرہ لے کے جو ان کو کہا گیا ہے کہ رابطے نہ رکھے تھے, ایز ایف دے ول پرابلی اسٹاپ, دے ہیو آلویز بین ان کانٹیکٹ, اور بالکل وہ اپنی وجوہات کی وجہ سے رابطے میں تھے اور رابطے میں ہیں, اور آئی ایم شیور وہ ایک رابطہ اپنا رکھیں گے. اور اگلی سائڈ کا کیا موڈ ہے سر؟ ہیز دی موڈ چینج؟ آپ رابطہ نہ کریں جس نے, یہ سن لیں, جی جی یہ بھی سن لیں, نہیں یہ بھی سن لیں آپ. اور خان صاحب کی اب جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ ان سے نہیں, اب ڈائریکٹلی مجھ سے آ کے بات کی جائے, تو ایسا نہیں ہونے والا. اسٹیبلشمنٹ نے آلریڈی کہہ دیا کہ سیاسی معاملات میں ہمیں مت لے کے آئیں, ہمیں سیاسی ایشوز میں مت گھسیٹیں. ہاں, ایز ایڈمنسٹریٹر آف اے پروونس بالکل ان کا رابطہ رہتا ہے علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ. تو وہ بطور سی ایم اسٹیٹ اور گورنمنٹ اکٹھے ہی کام کرتی ہے, تو اس صوبے میں حکومت کس کی ہے؟ ان کی ہے, ہماری تو نہیں ہے. تو وہ ان کا رابطہ تو رہے گا, اور رابطہ تو ہوگا. جو صوبے کے معاملات ہیں, سیکیورٹی کے حوالے سے معاملات ہیں, کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر بات چیت چل رہی ہے, تمام تر ایکشن ہو رہا ہے اس حوالے سے, تو وہ تو ایک رابطہ رہتا ہے نیچرل. کام کے حوالے سے تو معاملات آپ کے آگے بڑھتے ہیں اور چلتے ہیں. اب یہ سیاسی معاملات پہ اگر آپ کہیں کہ ہم سے آ کے گفتگو کریں تو وہ تو نہیں ہو سکتی. سو دی انسٹیٹیوشن از آلریڈی میڈ اٹ ویری کلیئر کہ آپ نے سیاسی معاملات پہ بات کرنی ہے, آپ سیاسی انٹیٹیز سے بات کریں. بٹ تھینک یو سو مچ بیرسٹر عقیل ملک صاحب, بیرسٹر عمیر نیازی صاحب, تھینک یو فار جوائننگ اس. اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف, ہمارے ساتھ رہیے. ہم اس وقت پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں منیر اکرم صاحب. نیڈز نو انٹروڈکشن, آپ فارمر پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ٹو دی یونائیٹڈ نیشنز ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب. السلام علیکم سر, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. Thank you, Lynn. Thank you for having me. سر تھینک یو. سر ٹو بگن ود, یو این جنرل اسمبلی کا جو اجلاس ہونے جا رہا ہے, جو بنیادی سوال ریز ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہر سال ہمیں یہ ایکسرسائز دیکھنے کو ملتی ہے, بٹ ول یو این جنرل اسمبلی سیشن بی ایبل ٹو پٹ اٹس فٹ ڈاؤن آن دا غازہ ایشو؟ جی میرے خیال میں کوشش تو جاری ہے. کوئی جو عرب اور اسلامی سربراہ ہیں, ساتھ سب میں بڑے ملک ہیں, وہ ٹرمپ صاحب سے ملاقات انہوں نے کرنی ہے. میرے خیال میں وہ کل ہوگی. تو اس میں امریکہ کو یہی پیغام ہم نے پہنچانا ہے کہ غزہ میں جو یہ جینوسائیڈ جاری ہے اس کو روکا جائے, اور جو امریکہ ایک واحد ملک ہے جو نیتن یاہو کو روک سکتا ہے. تو ہم نے اس طرف یہ کوشش ہماری بھرپور رہے گی کہ غزہ کی جنگ کو ہم بند کر سکیں, اور جو فلسطینین اسٹیٹ ہے اس کی طرف ہم آگے پروگریس کر سکیں. پر یہ ملاقات کے علاوہ اسلامی دنیا نے بھی ظاہر کرنا ہوگا پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ وہ خود کچھ میجرز لینے کے لیے تیار ہیں.
یہ جنگ روکنے کے لیے اور فلسطینین اسٹیٹ کو کریٹ کرنے کے لیے ہم نے ایکشنز لینی ہیں اسرائیل کے خلاف، اور اسرائیل کے اوپر پریشر دلوانا ہے پوری انٹرنیشنل کمیونٹی سے. ٹریڈ امبارگو کی بات کرنے کی ضرورت ہے، آئل امبارگو کی بات کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسرے جو بھی سٹیپس ہم لے سکتے ہیں اسرائیل کو پریشر کرنے کے لیے، وہ ہم نے کلیکٹیولی اور انڈیویجولی لینی چاہیے. اور یہ دیکھنے کی بات ہے کہ ہم کیا کر سکیں گے اقوام متحدہ کی اسمبلی میں. سو سر، یعنی کہ اس سال ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کچھ ہمیں جو ایک ویو نظر آ رہی ہے جہاں پر سارے جو اسلامی ممالک ہیں ان کے سربراہان کا اکٹھے ہونا گزشتہ ہفتے، وہ اعلامیہ جاری ہونا، کہیں نہ کہیں اس ویو کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سال کے اس اجلاس میں یو این جنرل اسمبلی جو ہے وہ کوئی ایکسٹرن ایک ریزولو کا اظہار کر سکے گی؟ جی، ریزولو میرے خیال میں عرب اور اسلامی دنیا میں تو ریزولو اب ہے کہ اس جنگ کو روکنا ہے اور اسرائیل کو روکنا ہے. جس طرح کی وہ جنگ جاری انہوں نے کی ہے ہر طرف، اس کو روکنے کی کوشش ہم نے ضرور کرنی ہے. پر اس میں ہمارا آپس میں ایک اتحاد ہونا چاہیے کہ کیا میجرز ہم لے سکتے ہیں پریشر کرنے کے لیے اسرائیل کو، اور اتحاد ہونا چاہیے کہ جی امریکن جو حکومت ہے جو اسرائیل کو روک سکتی ہے، کیونکہ اسرائیل کی ہتھیار، پیسہ وغیرہ سب یہاں سے امریکہ سے جاتا ہے. تو ہم نے امریکہ کو کنونس کرنا ہے کہ جی آپ یہ جنگ اس کو آپ روکنے کی کوشش کریں، اور نیتن یاہو صاحب کو منوائیں کہ یہ جنگ کو روکا جائے اور فلسطینین اسٹیٹ اور کوئی وہاں 2 اسٹیٹ سلوشن کی طرف پروگریس ہونی چاہیے. یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کتنی زور سے، کتنی بلندی سے اور اکائی سے ہم یہ آبجیکٹیو کو پریس کر سکتے ہیں. بٹ منیر صاحب، آپ کی نظر سے گزرا ہوگا امریکی صدر کا جو موقف سامنے آیا ہے، جو جن ممالک نے فلسطین کو تسلیم کیا، اور وہ ممالک جو ہیں جن میں برطانیہ شامل ہے، جس میں آسٹریلیا شامل ہے، کینیڈا شامل ہے، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے نہ صرف اس بات سے انکار کیا، وہ ایک قدم آگے بڑھ چکے ہیں. اور جو یہ ان کا جو رویہ ہے یا ان کا جو یہ موقف ہے، یہ اگرچہ کسی کے لیے کوئی سرپرائز نہیں ہے، لیکن برملا آ کے اس بات کا اظہار کرنا یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے منیر صاحب؟ جی دیکھیں، ٹرمپ صاحب کی یہاں آپ جانتی ہیں کہ امریکہ میں اسرائیل کی جو لابی ہے اس کا بہت اثر رسوخ ہے. یہاں پولیٹیکل سسٹم کو انہوں نے بالکل اپنی اسٹرینگل ہولڈ میں رکھا ہے. تو امریکن جو پریزیڈنٹس ہوتے ہیں ان کو یہ مشکل پیش آتی ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف کچھ کر نہیں پاتے ہیں. پر ٹرمپ صاحب نے یہ بھی دیکھنا ہے، ہم نے ان کو سمجھانا ہے کہ اسلامی دنیا سے بھی ان کے بڑے غیر تعلقات ہیں. سعودی عرب سے جو GCC کے ممالک ہیں، ایجپٹ ہے، ترکی نیٹو کا ممبر ہے. اگر یہ سب لوگ ایک طرف ہو کے ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نیتن یاہو کو روکیں، تو ان کے اوپر کچھ نہ کچھ پریشر ڈلے گا. جو انویسٹمنٹ یہاں سے ان کی خواہش ہے کہ GCC سے انویسٹمنٹ آئے امریکہ میں وغیرہ وغیرہ، جو ان کے تعلقات ہیں، اس کو استعمال ہم نے اس وقت کرنا ہوگا ٹو کنونس مسٹر ٹرمپ کہ جی آپ نیتن یاہو کو روکیں، اور یہی پریشر ہم ڈال سکتے ہیں. رائٹ. منیر صاحب، ٹورڈز دی اینڈ شہباز شریف صاحب پاکستانی ڈیلیگیشن کے ساتھ وہاں پر موجود ہیں. پاکستان کے رول کو انٹرنیشنل ایک اکنالجمنٹ ملی ہے پاکستان انڈیا کانفلکٹ کے بعد، اور جس طرح سے پاکستان ایک گلوبل سٹیج پہ ایک لیڈرشپ رول میں اب الحمدللہ نظر آ رہا ہے. واٹ مور کین وی ایکسپیکٹ فرام پاکستان اینڈ پاکستان's پرائم منسٹر آن دا ڈپلومیٹک فرنٹ، اگین بیونڈ اسپیچز، اور کس طرح سے ہم مزید انٹرنیشنل ایکشن کو موبلائز کر سکتے ہیں؟ ابھی آج میں دیکھ رہی تھی ان کے ایجنڈا پہ کافی ان کی اہم ملاقاتیں متوقع ہیں، انکلوڈنگ IMF's پریزیڈنٹ، انکلوڈنگ ورلڈ بینک's پریزیڈنٹ، اور دیگر جو ورلڈ لیڈرز ہیں وہاں پر جو موجود ہیں، ان میں اپنے ہم منصب سے بھی وہ ملاقاتیں کریں گے. سو کین وی ایکسپیکٹ شہباز شریف صاحب کہ وہ ایک لیڈرشپ رول میں اس چیز کو آگے لے کر بڑھیں؟ جی ضرور. دیکھیے، پاکستان کی کچھ تو ذاتی مسئلے ہیں، ہماری جو نیشنل ایشوز ہیں، اور اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے توجہ دینی ہوگی.
کشمیر کا مسئلہ ہے، جو ہندوستان کے ساتھ جو جنگ ہماری ہوئی ہے اس میں انہوں نے صرف کہتے ہیں کہ ہم نے پاز کیا ہے، ہندوستان کی جو تھریٹس اور ہمارے خلاف ہیں وہ جاری ہیں. آپ نے ان کے ڈیفنس منسٹر صاحب کی اسٹیٹمنٹ دیکھی ہے. تو ہم نے اس پہ پہلے، یہ تو ہمارا بالکل پرائمری مسئلہ ہے ہندوستان کے ساتھ اور کشمیر کا جو مسئلہ ہے. اس کے علاوہ پھر جو ہماری ڈیولپمنٹ آبجیکٹیوز ہیں اس کے اوپر توجہ دینی ہوگی. تو یہ بے شک جو میٹنگز ہوں گی ورلڈ بینک، IMF وغیرہ کے ساتھ، اس پہ توجہ دی جائے گی. اور جو تیسرا جو مسئلہ اب ہے وہ دنیا کا مسئلہ ہے، وہ فلسطین کا مسئلہ ہے، وہ عرب اور اسلامی دنیا کا مسئلہ ہے، جس پہ پاکستان کا اہم رول اب نظر آ گیا ہے. اور ہم انشاءاللہ اس کے اوپر ایک لیڈرشپ رول ادا کریں گے اور دوسری اسلامی دنیا کے ساتھ مل کر اس مسئلے کی حل کو ہم نے آگے بڑھانا ہے. رائٹ. اور ٹرمپ صاحب آلریڈی بڑے موترف ہیں پاکستان کی قیادت کی. تھینک یو سو مچ منیر اکرم صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو فار جوائننگ اس. منیر اکرم صاحب فارمر پاکستان پرماننٹ ریپرزینٹیٹو ٹو دا یونائیٹڈ نیشنز، اس وقت ہم سے گفتگو کر رہے تھے. اور پاکستان نے نیچرلی اپنا لوہا منوایا ہے. اسکل سیٹ پوری دنیا اس کی موترف ہے، اس کو اکنالج کرتی ہے. اور لیٹس سی اب اس لیڈرشپ رول میں مزید پاکستان کس طرح سے ایک انٹرنیشنل ایکشن کو ٹورڈز غازہ کاز، یہ اسرائیلی جارحیت کو ختم کرنے کے لیے، غزہ میں جو جنگ بندی ہے اس کے لیے کس طرح سے مزید انٹرنیشنل ایکشن کو موبلائز کرتا ہے. آنے والے دنوں میں چیزیں انفولڈ ہوں گی. پروگرام کی ٹیم علینا شیخی کو اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.